बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि ब्लास्फेमी यानी तौहीन मज़हब का धंधा या तौहीन मज़हब का बिज़नेस वो पकड़ा गया है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक वकील नंगा हो गया है, एक वकील पकड़ा गया है, वो बेनकाब हो गया है। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ, पूरी वीडियो दिखाता हूँ और वो किस तरह से पकड़ा है, वो कौन सी सिम कौन से मुल्क की इस्तेमाल कर रहा था, वो क्या लड़कियों की आवाज़ में ट्रैप करता था या वो कोई लड़कियां भी इस गैंग में थी। अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन आनी बाकी है। ये तो सब कुछ सुनने के बाद आपको पता चलेगा, ये वीडियो देखने के बाद भी शायद आपको पता न चले कि ये धंधा हो किस तरह से रहा था। ये मैं आपको बताऊंगा तफसील के साथ कि ये धंधा किस तरह से हो रहा था ब्लास्फेमी की, ये तौहीन मज़हब का बिज़नेस किस तरह, और ये बिज़नेस है क्या और इसमें और कौन कौन शामिल है तौहीन मज़हब के बिज़नेस में। आपको यानी रोंगटे खड़े कर देने वाले, ये आपके पैरों तले से ज़मीन निकाल देने वाली वीडियो है। ये आपने साथ रहना है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं, अल्लाह के घर के सामने लग रहे हैं। आप उन इलाकों में लग रहे हैं जहां पर लोग जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। इसलिए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए सदका जारिया के तौर पर एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। मैं यहाँ पर भी शेयर कर रहा हूँ तफसील, और ग्रुप्स में भी ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जिसने कुर्बानी करनी है उन लोगों को गोश्त जाएगा जो साल में एक ही बार कुर्बानी पर गोश्त खा सकते हैं, इसके अलावा अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ कुर्बानी कीजिए। आइए मैं आपको सबसे पहले तो वो वीडियो दिखाता हूँ ना, जो वीडियो इस्लामाबाद ये यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वीडियो है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस तरह से वो लाइव कवरेज सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये थोड़ी सी तवील वीडियो है लेकिन आप बोर नहीं होंगे क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी कुछ और चीज़ें भी हमारे जजेस की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में कमज़ोरी भी ज़ाहिर होगी, लेकिन साथ ही ये आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि ये क्या हो रहा था। और उसके बाद इस वीडियो के फ़ौरन बाद मैं बताऊंगा कि ये धंधा हो कैसे रहा था, ये पकड़े कैसे गए हैं, ये एक था या पूरा गैंग था। इसको बहुत सारी पूरी तफसील आपके साथ में शेयर करता हूँ, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। आपको पहले राव साहब के पास स्पेनिश नंबर कैसे आया पहले? सर मे बी ही वेंट देयर, या कज़न स्पेन में रहते हैं बट मुझे नहीं। मेरे कज़न के पास था, मेरे कज़न ने मुझे मोबाइल और वो भेजा नंबर, और उसी में व्हाट्सएप था। उस पर व्हाट्सएप पे जब चीज़ें आई तो मैंने एफआईए के हवाले कर दिया, वो मोबाइल भी एफआईए के हवाले दूसरा कर दिया जिसमें उस टाइम चल रहा था वो, उसका व्हाट्सएप भी वो एफआईए के हवाले सरेंडर हुआ है। वो मोबाइल भी जमा है, उस फ़र्द भी मेरे पास है, मैं फ़र्द ला के आपको अटेस्टेड दे देता हूँ। नहीं फ़र्द शर्त सारे ठीक है। दूसरा आपका ठीक है, आपका कहना ये है कि वो जो नंबर था वो आपके कज़न के पास था? जी वहाँ से उसी का नंबर था जी, उन्हीं ने नंबर ला के दिया। तो उसको वहाँ पे रिसीव हुआ? स्पेन सर, वो स्पेन में रहता है ना सर, स्पेन तो वो काम स्पेन कर। में उसको रिसीव हुआ? उसने स्पेन से सिम खरीदी हुई थी सर, वो यहाँ पाकिस्तान आया, उसने मुझे नंबर दिया। अच्छा, वो पाकिस्तान आया हुआ और उसने स्पेनिश नंबर की सिम आपको दे दी? जी, ये नंबर बात है 2022 की। आपने स्पेनिश सिम को क्या करना था सर? मैंने क्या करना, किस काम की स्पेनिश सिम? मैंने व्हाट्सएप रखने ना सर, मेरे तो व्हाट्सएप पे आप मुझे कहते हैं कि आप बार बार क्यों बन रहे हैं, ये मेरा मोबाइल है सर। नहीं इसको चेक करवाएंगे तो मेरी अभी भी कल मुझे ब्लास्फेमी आ रही है सर मेरे जेन्युइन नंबर पे, तो मैं क्या करूं सर, कौन सा नंबर इस्तेमाल करें? राव साहब खड़े होकर सिर्फ एक ब्रीफ जवाब दे दीजिए। आपका नंबर एक खातून स्पेन से कैसे इस्तेमाल कर रही थी? इसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई? मैंने आपसे जवाब पूछा, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुई थी। मुझे एक जुमले में जवाब दें, आपका नंबर एक खातून स्पेन में कैसे इस्तेमाल कर रही थी? मेरा ये नंबर मेरे पास था, स्पेन में नहीं था सर, और मैंने ये नंबर एफआईए को सरेंडर किया 2022 में। ये पूछा है कि वो नंबर आपके पास लास्ट यूज
آپ کے پاس اس وقت یوز میں نہیں تھا؟ نہیں سر میں نے تو سرنڈر کیا ہوا ہے وہ. سرنڈر کیا سم سرنڈر کر دیا؟ جی جی موبائل بھی سرنڈر ہوا ہوا ہے, نمبر بھی surrender نمبر بھی سرنڈر ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر تو سر FIA آپریٹ کر رہا ہے وہ نمبر پہ. پھر وہ نمبر FIA آپریٹ کر رہا ہے. تو ان کے مخبر سے پوچھا جائے نا سر, مجھ سے تو نہ پوچھا جائے سر. ایک سیکنڈ ہاں ٹھیک ہے, آپ نے جواب دے دیا, تشریف رکھیں. ایک سیکنڈ. جی سر. آپ نے اسپینش سم اپنے پاس پاکستان میں اپنے موبائل میں کیوں رکھنی تھی, میں یہ پوچھوں. سم تو یہاں نہیں چلی سر, وہ واٹس ایپ چل رہا تھا پھر. اچھا ایک سیکنڈ, آلرائٹ. وہ سم کے بغیر واٹس ایپ کا نمبر نہیں چل سکتا؟ نہیں سر چل سکتا ہے. کیسے؟ آپ کی سم پہ, آپ کی پاکستانی سم پہ اسپین کا نمبر واٹس ایپ پہ چل سکتا ہے؟ جی نیٹ پہ چلے گا نا نمبر, تو واٹس ایپ سر ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سم نمبر ہونا چاہیے جس سر. طرح ہمارا نمبر یہاں پہ ایک جائز کا رجسٹرڈ ہے اور ہم US ٹریول کرنے گئے ہیں, وہاں پہ اپنا موبائل ساتھ لے گئے ہیں, تو وہاں ہماری سم آپریٹ نہیں کر رہی, لیکن ہمارا واٹس ایپ وہاں کی لوکل وائی فائی سے اگر اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ چلتا رہے گا ہمارا. لیکن آپ, اور یہی کام ادھر ہوا ہے. آپ کی جو واٹس ایپ ID ہے وہ یہ نمبر رہے گا, بالکل وہ پاکستانی نمبر ہی رہے گا. بالکل ایگزیکٹلی. اگر آپ اس میں سے وہ سم نکال دیں گے رائٹ, تو وہ آپ کا نمبر واٹس ایپ پہ بھی نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. نہیں سر ایسا نہیں ہے, ٹھیک, ایسا نہیں ہے سر. واٹس ایپ کی نمبر جو ہے یہ میرا واٹس ایپ ہے سر, اس پہ پاکستانی نمبر سے ابھی میں سم نکالتا ہوں, یہ تب بھی چلے گا اگر نیٹ اس کے پاس اویلیبل ہوگا اس کو سر. ایک سیکنڈ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سم نہیں ہوئے گی, جی رائٹ, اس میں سم نہیں ہوئے گی, جی تب بھی آپ کا پاکستانی واٹس ایپ ID جی وہ چلتی رہے گی. جی سر بالکل ایسے ہی چلتا رہتا ہے. اگر ہم وہاں پہ جا کے دوسری سم ایڈ کر لیتے ہیں اور اسے فون کے لیے استعمال کرتے ہیں, صرف فون کے لیے, دوسری سم ڈالیں گے نا, وہ کرتے رہیں گے, لیکن ہماری واٹس ایپ ID پاکستانی چلتی رہے گی. لیکن وہ دوسری سم آٹومیٹکلی ڈالنے سے وہ نہیں چل پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کو اس کی ویلیڈیشن کرنی پڑے گی کہ ہاں یہ میں ہی ہوں. نہیں سر نہیں سر ایسا نہیں ہے. ویلیڈیشن کی یہ ایکسرسائز ہے, یہ آپ لوگ دیکھیں نا, اگین ٹیکنیکل ایکسپرٹ وڈ بی ایبل ٹو شو دس ٹو یو, بیکاز واٹس ایپ ان لائک فیس بک رنز primarily on a phone number. بالکل. Its base, its platform is a phone number, right? It is not سر the یہ internet. سر if I And that WhatsApp number will have to be validated by the operator in Pakistan before you are able to run it another SIM. میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سر. جب باہر جا کے انہوں نے پاکستان کے نمبر پہ اگر کسی نے باہر جا کے اپنا واٹس ایپ چلانا ہے اسی ID کے ساتھ, اسی نمبر کے ساتھ, تو ایک ویلیڈیشن ون ٹائم پاسورڈ آتا ہے, وہ اسی نمبر پہ آتا ہے. میں پاکستان واپس کال کروں گا, مجھے وہ نمبر بتایا جائے اگر میری سم ادھر چل رہی ہے تو. کہہ رہا ہوں آپ اتنا مجھے بھی پتہ ہے. دیکھیے فرسٹ ویلیڈیشن کے بغیر آف دیٹ فون نمبرز My lord is absolutely right, sir. which means that his cousin enabled or allowed him to use his phone number validation Exactly. to be able to use it in Pakistan. And Exactly, my question is sir. it کہ why would he ever be interested, you know, کہ اسپین سے ایک بندہ آئے, اس کا ایک نمبر جو ہے وہ ان کے پاس ہو اور وہ اس کی ویلیڈیشن کر کے کہیں کہ ہاں میں اس کو یوز کرتا ہوں. مطلب when it has no cost advantage, it has no presence advantage, nothing at all. Nothing. And why would you not use your Pakistani numbers ongoing? And then this is not right. Similar incident And therefore, officer, this is something which should have taken a thorough probe by you. یہ 22 میں تھا similar incident happened in سر. آئی 2022. تھنک یہ 22 کا ہے, اور آئی واز پوسٹڈ ان پنڈی اسٹیشن ان 23 جنوری 23. تو مے بی میرے سے پہلے یہ سمسیز جو میرے سے پہلے آفیسر تھے انہوں نے کی تھی. ابھی آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں سر میرے سرنڈر کی بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرنڈر کی بات کر رہا ہوں. میں نے جو موبائل سرنڈر کیا تھا یہ 2022 میں ہوا ہے سر. پوچھا تھا نمبر کس کا ہے. اس کی انویسٹیگیشن آپ نے اس FIR کی نہیں کی. سر میں نے اس ٹائم سے انکوائری کی کہ نمبر کہاں ہے, تو اب کیونکہ یہ 1.5-2 سال پرانی بات ہے, سو آئی ڈونٹ ریمبر, کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں.
تو میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ آئی ریممبر دس تھنگ کہ یہ ان کا نمبر تھا. اس کو تو ہمیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلانا پڑے گا سر. یہ تو ہمارے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لارڈشپ ایک گزارش. یہ وی ہیو ٹو گیٹ اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے. My lord, a similar incident happened in 2022. The Pakistani number Advocate Rauf Rahim uses was involved in a murder investigation. A blasphemy accused was picked up and his body was later found. He had to take pre-arrest bail in that, and then the deceased father was involved in the same blasphemy FIR. After which a compromise in the murder case was achieved and he was let go of the blasphemy case. So what does it? Submit kara deta hu ye jo What statement what aapne. what is? Why are you saying that? What is the relevance of that? In that, his Pakistani number was involved, and then an FIR for 302 was lodged. He was thoroughly investigated. Similarly, in this, it should have also been investigated. شٹا صاحب صرف انوالو ہونا کافی نہیں ہے نا اس قسم. وہ تو مرڈر کیس ہے نا. اچھا اس کو چھوڑ دیں اس کو. یہ کیا ہے؟ My lord, yeah, this is the challan and the statement you've just asked me to write down. The question we had put to the وہ ایک single paper ہے my lord اس میں. ہاں نہیں سارا چلان مجھے آپ نہیں دیں. صرف پیپر نکالنا ہے. ہاں صرف پیپر میں. تو جناب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، لیکن میری طرح بہت سوں کو یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یار یہ اصل چکر کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب یہ وہ پوچھ رہے تھے ان سے بار بار. خیر ٹیکنیکلٹیز پہ بعد میں آئیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے ججز بھی ماشاءاللہ ٹیکنیکلی کتنے ساؤنڈ ہیں یا کتنے کمزور ہیں. میرے سننے والے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی بہت سی. اچھا لیکن اب معاملہ کیا ہے، اسی جنوری 2025 میں، یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے، اسلام آباد ہی میں ان لوگوں کے یا ان بچوں کے ورثاء نے، ان بچوں کی فیملیز نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس میں ہیومن رائٹس والے بھی تھے، اس پریس کانفرنس میں وکلاء بھی تھے، اس پریس کانفرنس میں میڈیا بھی تھا، بہت سارے لوگ تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے لڑکوں کو کس طریقے سے ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے، کس طرح سے بلایا جاتا ہے، اور پھر وہاں توہین مذہب کا الزام لگایا جاتا ہے. اور اس توہین مذہب میں ایک یعنی کہ بلاسفیمی بزنس ہے. یہ توہین مذہب کا ایک بزنس چل رہا ہے، اور اس بزنس کو کون لوگ چلا رہے ہیں. ٹھیک، یہی جو وکیل راؤ عبدالرحیم جو پکڑا گیا ہے، جو بے نقاب ہو گیا ہے، یہ راؤ عبدالرحیم آپ جو سمجھ لیں کہ اس بزنس کا بڑا تھا. اچھا اس بزنس میں اور کون کون شامل تھے یہ ابھی تحقیقات میں پتہ چل جائے گا. یہ کرتے کیسے تھے بھائی، یہ فون کرتے تھے لڑکوں کو، یا لڑکیوں کی آواز میں کرتے تھے، یا اس گینگ میں بہت ساری لڑکیاں بھی شامل تھیں. بھائی اب تو یہ پتہ چلے گا نا. اب تو جیسے وہ جج صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے نمبر سے اسپین سے کس طرح سے لڑکی کال کر رہی تھی اور ان کو اب ان لڑکوں کو نہ پھنساتے تھے پورے ملک سے. جب وہ لڑکا جاتا تو پھر اس کو پکڑ لیتے، اس کو اغوا کر لیتے اور اس کو کہتے کہ یہ پیسے دو. اب وہ پیسے دے تو ٹھیک ہے جان چھوٹ گئی. یہ پیسے اچھے خاصے مانگتے تھے، کوئی 30 لاکھ، کوئی 40 لاکھ، کوئی 20 لاکھ وغیرہ وغیرہ. اب اگر وہ دیتا تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہ دیتا تو پھر اس کو بلاسفیمی کا، توہین مذہب کا مقدمہ ڈال کے اندر کر دیا. ٹھیک. دوسرا یہ بلاتے تھے کہ آپ کو ہم نوکری دیتے ہیں، اور نوکری دینے وہاں لڑکے بیچارے بے روزگاری ہے آج کل، وہاں وہ پہنچ جاتے نوکری کے بہانے، وہاں ان کو اغوا کرتے اور ان کو کہتے کہ جی آپ اتنے پیسے دیں. ابھی یہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ایک لڑکے کی بہن کا ایک انٹرویو آیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ جی میرے بھائی کو بلایا گیا کہ آپ کو نوکری دیتے ہیں، اور اسلام آباد میں بلایا گیا، پتہ نہیں ملک کے کس کونے سے بلایا گیا. اس نے کہا کہ جی وہاں وہ گیا تو اسے پکڑ لیا گیا، اغوا کر لیا گیا. اس سے پھر ہمیں فون کیا گیا کہ جی 30 لاکھ روپے دیں. ہم نے کہا بھائی اگر ہمارے پاس 30 لاکھ روپے ہوتے تو ہمارا بھائی بیچارہ نوکری کے لیے مارا پھرتا. تو جب نہیں دیے تو اس پر توہین مذہب کا مقدمہ کر کے وہ اندر. انہوں نے کوئی 200 سے زیادہ لوگوں کو اسی طرح سے توہین مذہب کا مقدمہ کر کے، جھوٹا مقدمہ کر کے، یہ اس طریقے سے مطلب جو یعنی قرآن کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ ان لوگوں نے
اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر. اور پھر آپ کو پتہ ہے کچھ مذہب کی ٹھیکیدار جماعتیں ہیں, وہ تو ویسے ہی تیار کھڑی ہوتی ہیں, ان کا ایک اپنا دھندا ہے, ٹھیک ہو گیا, نمازت کے ساتھ انہوں نے پھر وہ ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ اب کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ آئی تھی, اور وہ رپورٹ تھی پنجاب کی اسپیشل برانچ کی, پولیس کی جو اسپیشل برانچ ہوتی ہے نا, اس کی رپورٹ تھی. وہ رپورٹ سامنے آئی تھی, اور اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ جو مذہب کا کوئی دھندا کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں بلاسفیمی کا, کچھ لوگ ہیں, کچھ وکیلوں کا پورا گروپ ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ وکیلوں کا پورا گروپ ہے, اور اس گروپ کا سرغنہ یہی بدبخت تھا, یہی عبدالرحیم راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ. یہ بے شرم اور بے غیرت شخص بیٹھ کے ادھر ادھر انٹرویوز دیتا تھا مختلف بلاگرز کو, مختلف ادھر ادھر سوشل میڈیا پر, کہ کس طریقے سے یہ بلاسفیمی کے مرتکب لوگوں کو یہ ضمانتیں دے رہے ہیں کورٹس, اور یہ مذہب کا ٹھیکیدار, اور یہ تو میں تو یہ, اور بڑا وفادار بنتا تھا, ٹھیک ہو گیا نا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کیا ہم نے پاکستانیوں نے کیا کیا بغیرتیاں کی ہیں, ٹھیک ہو گیا نا. اس رحمت عالم کے نام پر کس طریقے سے اس نام کو استعمال کیا ہے جو رحمت للعالمین ہیں, ٹھیک ہے, اس نام کو کس طرح سے ہم نے نام کو استعمال کیا, اور کس طرح سے ہم نے بے شرمیاں کی. اب یہ پنجاب کی اسپیشل برانچ کی یہ رپورٹ تھی کہ اس میں کچھ لوگ ملوث ہیں, اور اس میں کچھ FIA کے لوگ بھی ملوث ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ گینگ ایسے, اب یہ تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا. اچھا, اب اس رپورٹ کو نیشنل یعنی کہ ہیومن رائٹس کمیشن, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی اس رپورٹ کو انڈورس کیا تھا, اور انڈورس کیا کہ جی بالکل یہ رپورٹ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے بلاتے ہیں, کوئی لڑکیوں کے بہانے, لڑکیوں کے آواز کرتے ہیں, اور وہ ہنی ٹریپ کرتے ہیں, لڑکی ان کو بلا رہی ہے اور ہنی ٹریپ کر کے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ دوسرے ہوتے ہیں جو نوکری کے لیے بلاتے ہیں ان کو, اور یہ ان کا پورا گینگ ہے. یہ لڑکوں کو بلاتے تھے, کبھی کوئی لڑکی بن کے, کبھی کوئی نوکری کے جھانسے میں, ان کو وہاں اغوا کرتے تھے, کہتے تھے کہ پیسے دو تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم آپ پر توہین مذہب کا مقدمہ چلاتے ہیں. 200 سے زیادہ لوگ پچھلے کتنے سالوں سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں, جن میں سے 22-23 کو تو سزائے موت ہو چکی ہے. اور جس طریقے سے پتہ نہیں وہ کون سے, وہ کس طرح سے وہ لوگ ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح سے بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو, بے بس لوگ, چلو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ لڑکیاں بن کے آپ بلاتے ہیں, کردار کے کمزور لوگ وہاں چلے جاتے ہیں, وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں, اس طریقے سے وہ وہاں پر, اور جس طریقے سے یا نوکری کے جھانسے میں بیچارے بے روزگار وہاں پھنس جاتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ لڑکیاں بن کے بلاتے ہیں, اور وہ کیوں جاتے ہیں یا کس طرح سے جاتے ہیں, کہاں کدھر کمزوری ہوتی ہے, ایک بحث ہی الگ ہے. لیکن یہ تو دھندا ہے, یہ تو پکڑا گیا ہے, یہ پورا بزنس ہے. یہ اس بزنس پہ کروڑوں کس طریقے سے آ رہے تھے, کون انوالو تھا, کیا پولیس انوالو تھی, کیا FIA انوالو تھی, کیا یہ کون وکیل انوالو تھے. اب اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب حکومت کو نہیں رکنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اب محسن نقوی صاحب کا امتحان ہے, اب شہباز شریف صاحب کا امتحان ہے. اب ڈرے نہیں اس بات سے, اب مکمل اس کی تحقیق کریں, تفتیش کریں. مجھے شرم آ رہی ہے, یقین کیجئے, کہ جس طریقے سے ہم نے یعنی بطور قوم ہم نے بیہیو کیا, جس طریقے سے یہاں پر مذہب کے دھندا استعمال کیا گیا, بلاسفیمی کو استعمال کیا گیا, بلاسفیمی کا بزنس ہوا. یہ مجھے افتخار عارف صاحب کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے, جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان, امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. کبھی کسی کو پتھر مار کے جلا کے جھوٹا مقدمہ کر کے جلا دو, کبھی کسی کو پھنسا کے توہین مذہب کا. یہ کردار ہے ہمارا بطور قوم, اور یہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو, ایسے گروپس کو, ایسی جماعتوں کو, ایسی مذہبی جماعتوں کو کہ جو اسلام پر, جو پاکستان پر, جو عالم اسلام پر ایک ننگوار ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت میری والدہ فوت ہو گئی,
تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو فرمایا پانی کا کسی کے لیے انتظام کرو، یہ بہترین اصال ثواب ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے کنویں کا انتظام کیا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وطن عزیز میں لاتعداد ایسے گاؤں، قصبے اور بستیاں موجود ہیں جہاں پر بسنے والے لاکھوں افراد زندگی کی بنیادی ضرورت پانی سے محروم ہیں، اور اس ترقی یافتہ دور میں بھی ندی نالوں اور بارشوں سے جمع شدہ جوڑوں کا مضر صحت پانی پینے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ اب آپ یہ تمام بے آب علاقے موسمی اعتبار سے شدید ترین گرم علاقے ہیں، جہاں پر گرمیوں میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ رہتا ہے، اور گرمی کی شدت سے جب جوہر خشک ہو جاتے ہیں تو ان علاقوں کے مکینوں کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس پانی خریدنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور پانی خرید کرنا اس غریب عوام کی دسترس سے دور ہوتا ہے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن زی این نیوز کے ویورز کے تعاون سے ایسے سینکڑوں علاقوں تک پانی فراہم کر چکی ہے، لیکن اب گرمی کی شدت کی وجہ سے خلق خدا میں پانی کے مسائل حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ تو تمام درد دل رکھنے والے اور مخیر حضرات، زی این نیوز کے پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی احباب سے التماس ہے کہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی کا حصہ بنے، پیاسی خلق خدا تک پانی پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آباب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پانی کا صدقہ ذریعہ نجات ہے، تو آئیں مل کر اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پانی والا مسئلہ بڑا، ان کے دیکھو نا چوکری دھاندے کھڑے یہ پانی پینے ایسا ظفر نقوی صاحب کو سب فیل کرنے پہ جو سب کو جڑنا پانی والا سسٹم سب بڑھا دے لو پانی دیکھو نا جڑا سب پی دیتا ہے ہوں کا کوئی چنگی حالت ہے، اگر مہربانی تھی سکے کوئی ستھرا پانی لے ایسا ہی جو پانی پینے کے بھی سارا مترن ہے چوکھرا۔ ہمارے علاقے میں پانی کی بہت مشکلات ہے سر، پانی پینے کا بالکل نہیں آئے۔ ہم ظفر نقوی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر رہے ہیں، ہمارا پینے کا پانی نہیں ہے، ہمارے بچے بیمار ہو گئے ہیں، آپ مہربانی کر کے ہمیں کوئی پلانٹ دے دیں، ہم آپ کے لیے پورا زندگی دعا کرتے رہیں گے۔